बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद व तहक़ीक़ुहु अन्न लुज़ूमल इतिमारी इन्नमा यकूनु बिक़द्रि विलायतिल आमिरी अलल मुख़ातबी व लिहाज़ा इज़ा वज्जहत सीग़तल अम्रि इला मन ला यल्ज़मुहु ताअतुका अस्लन ला यकूनु ज़ालिका मूजिबन व इज़ा वज्जहतहा इला मन यल्ज़मुहु ताअतुका मिनल अबीदी लज़िमहुल इतिमारु ला मुहालता लौ तरकहु इख्तियारन यस्तहिक़्कुल इक़ाबा उर्फ़न व शरअन फ़अला हाज़ा अरफ़ना अन्न लुज़ूमल इतिमारी बिक़द्रि विलायतिल आमिरी इज़ा सबत हाज़ा फ़नक़ूलु इन्ना लिल्लाहि तआला मिल्कन कामिलन फ़ी कुल्लि जुज़इम मिन अज्ज़ाइल आलमी व लहु तशर्रुफ़ु कैफ़ा मा शाअ व अरादा व इज़ा सबत अन्न मन लहुल मिल्कुल क़ासिरु फ़िल अब्दि काना तर्कुल इतिमारी सबबन लिल इक़ाबी फ़मा ज़न्नुका फ़ी तर्की मन औजदका मिनल अदमी व अदर्र अलैका शआबीबन निअमी व अदर्र अलैका शआबीबन निअमी। इबारत हाज़ा के अंदर साहिब उसूल शाशी अम्र के बराए वजूब होने की तहकीक और अकली दलील पेश कर रहे हैं। इबारत हाज़ा के अंदर मुसन्निफ़ अम्र के बराए वजूब होने की तहकीक और उसकी अकली दलील पेश कर रहे हैं कि अकल के एतबार से अगर हम गौर करें ना, गौर और फ़िक्र को ज़रा हम दोहराएं तो अकली एतबार से ये बात साबित हो जाती है कि अम्र का मूजब वजूब है, अम्र वजूब साबित करने के लिए आता है। देखो, तामील हुक्म का मुखातब पर लाजिम होना, तामील हुक्म का मुखातब पर लाजिम होना हुक्म देने वाले की विलायत के बकदर होता है। हुक्म का बजा लाना हुक्म देने वाले के मर्तबे और इख्तियार के बकदर होता है। लिहाजा अगर हुक्म देने वाला मुखातब से आली मर्तबा है, उसका दर्जा ऊंचा है, और जिसको हुक्म दिया जा रहा है उसका दर्जा नीचा है। सूरत हाज़ा के अंदर जो मुखातब और मामूर है न, उस पर अकली एतबार से उस अम्र को बजा लाना, तामील हुक्म करना वाजिब और ज़रूरी होगा, लाजिम होगा। लेकिन अगर हुक्म देने वाला मुखातब से और मामूर से आली मर्तबा नहीं है, बल्कि वो उसके मुसावी है, उसके बराबर है, हम पल्ला है, तो इस सूरत में जो मामूर और मुखातब है, हुक्म की तामील करना और अम्र को बजा लाना उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा, बल्कि कर लेवे तो अच्छा, न करे तो कोई हरज नहीं। और अगर हुक्म करने वाला मुखातब से आला मर्तबा नहीं, वो तो बहुत दूर की बात, बल्कि निचला मर्तबा रखता है, मुखातब और जो मामूर ने जिसको हुक्म दिया जा रहा है वो उससे ऊंचे दर्जे का है, छोटा बड़े को हुक्म दे रहा है, तो इस सूरत में मामूर बरा और मुखातब पर हुक्म की तामील लाजिम नहीं, अम्र को बजा लाना लाजिम नहीं। मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि तामील हुक्म का मुखातब पर लाजिम होना हुक्म देने वाले की विलायत के बकदर होता है। मुखातब पर हुक्म देने वाले की विलायत जैसी और जितनी होगी न, तामील हुक्म का मुखातब पर लाजिम होना ऐसा ही होगा। अगर हुक्म देने वाला मुखातब से आली मर्तबा है तो इस सूरत में मुखातब पर तामील हुक्म वाजिब है, और अगर वो मामूर के बराबर है तो मामूर पर तामील हुक्म मंदूब है। और अगर हुक्म देने वाला मुखातब से आला मर्तबा नहीं है, बल्कि साफिल मर्तबा रखता है, हुक्म देने वाला निचला मर्तबा रखता है, और जिसको हुक्म दिया जा रहा है मामूर और मुखातब उसका दर्जा ऊंचा है, तो इस सूरत में ऐसे मुखातब और ऐसे मामूर पर तामील हुक्म लाजिम नहीं होगा, अम्र को बजा लाना लाजिम नहीं होगा। तो साहिब उसूल शाशी यही कहते हैं कि चूँकि तामील हुक्म का मुखातब पर लाजिम होना हुक्म करने वाले की मुखातब पर विलायत के बकदर होता है, इसीलिए अगर कोई आदमी छोटा हो और वो हुक्म
اور सेगे अम्र को मुतवज्जे करे ऐसे शख्स की तरफ जिस पर उसकी इताअत लाजिम नहीं, बड़ा आदमी हो वो, मसलन एक शागिर्द, छोटा शागिर्द बड़े उस्ताद को हुक्म दे रहे और सेगे अम्र से उसको मुतवज्जे कर रहे, तो इस सूरत में जो बड़ा है उस पर आमिर की इताअत लाजिम होगी नहीं, क्योंकि तामील हुक्म का मुखातब पर लाजिम होना हुक्म करने वाले की मुखातब पर विलायत के बकदर होता है। यहाँ आमिर की विलायत मुखातब और मामूर पर कुछ है ही नहीं, वो निचला दर्जा रखता है, तो फिर इसलिए जो आली मर्तबत रखने वाला मुखातब है, मामूर है, उस पर इताअत लाजिम नहीं होगी। तो यहाँ जो सेगे अम्र छोटे की जानिब से सादिर हुआ ने, सुफला मर्तबा रखने वाले छोटे की जानिब से जो सेगे अम्र सादिर हुआ, ये तामील हुक्म को लाजिम करने वाला नहीं होगा, इससे वजूब साबित नहीं होगा, क्योंकि आमिर की विलायत यहाँ पर मामूर पर है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई आदमी बुलंद दर्जा रखता हो, मुखातब से उसका दर्जा ऊंचा हो, एक उस्ताद शागिर्द को हुक्म कर रहा हो, या एक आका अपने ग़ुलाम को हुक्म दे रहा हो, सेगाए अम्र वो उसकी तरफ मुतवज्जे करे कि ए मेरे ग़ुलाम ज़रा पानी पिला। एक उस्ताद शागिर्द से कहे कि ए मेरे शागिर्द ज़रा पानी पिलाओ, तो इस सूरत में जो बड़ा सेगे अम्र को छोटे की जानिब मुतवज्जे कर रहा है ना, तो चूँकि यहाँ पर आमिर को मुखातब पर विलायत हासिल है, तो इस सूरत में उस ग़ुलाम पर और उस शागिर्द पर आमिर की इताअत करना लाजिम होगा, और अगर वो इताअत नहीं करेगा तो वो सज़ा का मुस्तहिक होगा, क्योंकि यहाँ बड़े के हुक्म को पामाल किया जा रहा है। ऐसे आमिर के अम्र को पामाल किया जा रहा है जो आमिर मुखातब से ऊंचा मर्तबा रखता है। ठीक है, साहिब उसूल शाशी ये कहते हैं कि एक आका अपने ग़ुलाम को छोटा समझकर हुक्म दे, एक आका जो बड़ा होता है अपने ग़ुलाम से, वो अपने ग़ुलाम को छोटा समझकर उसको हुक्म दे और सेगे अम्र को उसकी तरफ मुतवज्जे करे, तो ग़ुलाम पर इताअत लाजिम हो जाती है, क्योंकि वो छोटा होता है, आमिर को उस पर मुकम्मल विलायत हासिल होती है, इसलिए वो अम्र वजूब के लिए होता है। ग़ुलाम वो काम करे तो बहुत अच्छा, न अगर वो काम नहीं करता तो वो सज़ा का मुस्तहिक होता है, शरीयत के एतबार से भी, उर्फ़ी एतबार से भी, कि उर्फ़ के अंदर हम देखते हैं कि ग़ुलाम जो है वो आका से छोटा होता है, या आका अगर उसको कोई हुक्म दे तो ग़ुलाम और नौकर के लिए वो काम करना ज़रूरी होता है, अगर वो काम न करे तो आका उसको सज़ा दे सकता है जो वो मुनासिब समझे। हाँ, जुल्म नहीं करना चाहिए, लेकिन जुल्म से बचते हुए उसको वो मुनासिब सज़ा उर्फ़ी एतबार से वो दे सकता है, बराबर न शरई एतबार से भी, क्योंकि उलमा का इजमा है कि ग़ुलाम पर आका की इताअत और ताबेदारी लाजिम होती है। जब तक आका मासियत का हुक्म नहीं करता तब तक वो इताअत करेगा जितनी इताअत उसकी इस्तिताअत के अंदर है, उलमा का इजमा है। तो शरई एतबार से अगर वो इस तरह ताबेदारी नहीं करता तो इस सूरत में आका उस पर एक्शन ले सकता है। साहिब उसूल शाशी ये कहते हैं कि जब एक ग़ुलाम पर आका को विलायत हासिल है, इसलिए आका की जानिब से सेगे अम्र का ग़ुलाम पर मुतवज्जे होना ग़ुलाम पर तामील हुक्म को लाजिम करते हैं, अम्र की बजावरी को लाजिम करता है, वो अम्र उसके लिए बराए वजूब होता है। तो फिर तेरा क्या ख्याल है उस अल्लाह के बारे में जिसने तुझे अदम से वजूद बख्शा और जिसने नेमतों की बारिश तुझ पर बरसाई। एक आका अपने ग़ुलाम पर जो मिल्कियत रखता है वो फ़कत रकबा की मिल्कियत रखता है। एक आका अपने ग़ुलाम पर जो मिल्कियत रखता है वो फ़कत रकबे की मिल्कियत होती है। आका ने ग़ुलाम का चेहरा नहीं बनाया, आका ने ग़ुलाम के हाथ पैर गर्दन नहीं बनाई, फ़कत वो मिल्के रकबा का मालिक होता है। लेकिन फिर भी ग़ुलाम जब आका का हुक्म सुनता है तो उर्फ़न और शरअन आका का हुक्म उसके लिए बिल्कुल लाजिम हो जाता है, उसकी तामील करना उस पर वाजिब होता है, वो अम्र बराए वजूब उसके लिए होता है। तो फिर अल्लाह ने जब हमारा चेहरा बनाया
اللہ ہمارا حقیقی مالک ہے، اللہ نے ہمارا جسم بنایا، ہم کو پیدا کیا اللہ نے، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے کلمہ کن کے ذریعے سے ہم کو پیدا کیا، نعمتوں کی بارش برسائے۔ جب شارع اور اللہ کی جانب سے اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی حکم ہم پر آئے گا تو وہ کیوں وجوب کے لیے نہیں ہوگا؟ جب تعمیل حکم کا مخاطب پر لازم ہونا عامر کی ولایت کے بقدر ہوتا ہے، تو عامر یہاں پر اللہ ہے، عامر یہاں پر رسول ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ولایت امت پر کتنی اعلیٰ طریقے سے ثابت ہوگی۔ تو جب اتنی زیادہ ولایت اللہ اور اس کے رسول کو ہم پر حاصل ہے تو ان کی جانب سے جو امر ہم پر آئیں گے اگر وہ اس طرح مطلق ہوں، لزوم اور عدم لزوم کی کوئی بات اس کے اندر نہ ہو، لیکن تب بھی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ امر کا موجب وجوب ہے، اس کو پورا کرنا ضروری، نہیں پورا کریں گے تو ہم سزا کے مستحق ہوں گے۔ صاحب اصول الشاشی نے اس طرح عقلی اعتبار سے یہ بات ثابت کی کہ امر کا موجب وجوب ہوتا ہے، جس طرح یہ بات شریعت سے ثابت ہوتی ہے، جس طرح یہ بات عرف سے ثابت ہوتی ہے، اسی طرح یہ بات عقل سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ ایک دوسری دلیل جو صاحب اصول الشاشی نے یہاں پر بیان نہیں کی، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو ماضی، مضارع اور دیگر کلمات جب اپنے معانی پر دلالت کرتے ہیں، ماضی گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، حدوث فعل پر دلالت کرتا ہے، مضارع تجدد پر دلالت کرتا ہے، حدوث پر دلالت کرتا ہے، حال کے زمانے پر دلالت کرتا ہے، کبھی مستقبل کے زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ تو جب ماضی، مضارع اور دیگر کلمات اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں تو امر کیوں اپنے معنی پر دلالت کامل طریقے سے نہ کرے؟ امر کا معنی طلب فعل، اور جب امر مطلق ہو تو طلب فعل بھی مطلق ہوگا۔ مطلق کو فرد کامل کی طرف پھیر دو، طلب فعل کو جب ہم فرد کامل کی طرف پھیریں گے تو کامل طلب فعل وہی ہے جس میں موجب وجوب کا ہو، حکم اور مقتضا وجوب کا ہو، یہی کامل طلب فعل ہے۔ تو امر کا معنی خود وجوب بتا رہا ہے، ہم کیوں اس میں تخلف کریں؟ لہٰذا یہ بھی ایک عقلی دلیل ہے جو یہ بات بتا رہی ہے کہ امر کا حکم مقتضا موجب وجوب ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے بھائی کہ جب امر لزوم اور عدم لزوم کے قرینے سے خالی ہو، ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس کے اندر قرینہ ہو تو جیسا قرینہ ایسا فیصلہ ہوگا۔ اگر قرینہ لزوم کا ہے تو پھر ہم اس کو قبول کریں گے، ہم اس کو وجوب کے لیے بدرجہ اولا مانیں گے، لیکن اگر عدم لزوم کا قرینہ ہے، مثلا اباحت کا قرینہ ہے، تو پھر اس شرط میں وہ امر وجوب کے لیے نہیں ہوگا، اباحت کے لیے ہوگا۔ جیسے قرآن کے اندر ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ نا تو پھر تم شکار کرو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حکم دیا گیا ہے شکار کا، برابر، اور یہ بھی ممانعات کے بعد حکم ملا ہے کہ جب تم احرام سے حلال ہو تو احرام کی حالت میں جو شکار تم پر ممنوع تھا اب وہ ممانعات ختم ہو گئی، تم اب شکار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ یہ دراصل ممانعات کے بعد شکار کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ اگرچہ قاعدہ کلی نہیں لیکن یہ ایک علامت ہے کہ جب ممانعات کے بعد امر آتا ہے نا وہ اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ نیز علماء کا اجماع ہے کہ شکار کرنا کوئی ایسی چیز نہیں جو واجب ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاق و سباق پر جب ہم نے نظر رکھی تو یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہاں فاصطادوا کا جو امر ہے نا وہ اباحت کے لیے، تو ہم اس کو اباحت کے لیے مانیں گے۔ تو جو ہم امر کا موجب وجوب بتاتے نہیں یہ اس وقت جب وہ مطلق ہو، ورنہ جب امر مطلق نہ ہو، کوئی قرینہ ہو جو اس امر پر دلالت کرے، تو صورت حاضرہ کے اندر امر کا وہی معنی متعین ہوگا جس کا تقاضا قرینہ کر رہا ہے۔ ترجمہ کر لیتے، ترک امر کے معصیت ہونے کی تحقیق یہ ہے، ترک امر کے معصیت ہونے کی تحقیق یہ ہے، یعنی
امر کے برائے وجوب ہونے کی تحقیق یہ ہے کہ تعمیل حکم کا مخاطب پر لازم ہونا حکم دینے والے کی مخاطب پر ولایت کے بقدر ہوتا ہے. اسی وجہ سے یعنی تعمیل حکم کا مخاطب پر لازم ہونا حکم کرنے والے کی مخاطب پر ولایت کے بقدر ہوتا ہے. اسی وجہ سے جب تو امر کے صیغے کو متوجہ کرے گا اس شخص کی طرف جس پر تیری اطاعت بالکل بھی لازم نہیں، یعنی کوئی بڑا آدمی ہے، تو پھر وہ صیغہ امر بالکل بھی تعمیل حکم کو لازم کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن جب تو اس کو متوجہ کرے اس شخص کی طرف جس پر تیری اطاعت لازم ہے، یعنی غلام کی طرف، تو اس صورت میں تعمیل حکم اس غلام پر لازم ہوگا یقینی طور پر. اور اگر وہ اس کو اپنے اختیار سے چھوڑ دیتا ہے تو وہ سزا کا بھی مستحق ہوگا، عرفاً بھی اور شرعاً بھی. مذکورہ دونوں مثالوں کی بنا پر ہم نے یہ بات پہچان لی کہ تعمیل حکم کا مخاطب پر لازم ہونا حکم دینے والے کی ولایت کے بقدر ہوتا ہے. اور جب یہ بات ثابت ہوئی یعنی تعمیل حکم کا مخاطب پر لازم ہونا حکم دینے والے کی ولایت کے بقدر ہوتا ہے، جب یہ بات ثابت ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو تو دنیا اور عالم کے اجزاء میں سے ہر جز کے اندر ملک کامل حاصل ہے اور اللہ کے لیے کامل تصرف ہے ہر چیز میں، اور ایسا تصرف اللہ کو حاصل ہے کہ وہ ہر چیز میں جو چاہے جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے. اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس شخص کو غلام میں کوتاہی والی ملک حاصل ہے تو اس کے حق میں حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہوتا ہے. حکم کی تعمیل کا ترک کرنا سزا کا سبب ہوتا ہے. تو تیرا کیا خیال ہے اس شخص کے حکم کی تعمیل کو ترک کرنے میں جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا اور جس نے تجھ پر نعمتوں کی بارش برسائی؟ آخر میں جو بات ہے اس کا ترجمہ سمجھے، واپس کرتا ہوں ایک مرتبہ. جب یہ بات ثابت ہو گئی، کیا بات کہ تعمیل حکم کا مخاطب پر لازم ہونا عامر کی ولایت کے بقدر ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یقیناً عالم کے اجزاء میں سے ہر جز میں اللہ کو ایک کامل ملکیت حاصل ہے اور اللہ کو کامل تصرف حاصل ہے جس طرح وہ چاہے اور جس طرح وہ ارادہ کرے تمام چیزوں پر. اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ شخص جس کو غلام میں کوتاہی والی ملک حاصل ہے تو اس کے حق میں حکم کی تعمیل کا ترک کرنا سزا کا سبب ہے، تو تیرا کیا خیال ہے اس ذات کے حکم کی تعمیل کو ترک کرنے کے بارے میں جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا، یعنی ایسی چیز سے وجود بخشا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور تجھ پر نعمتوں کی بارش برسائی؟ اب آگے ایک نئی بحث شروع ہونے والی ہے، لیکن اس نئی بحث کو شروع کرنے سے پہلے ایک فائدے کی بات میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں. دیکھو، امر جب مطلق ہونے تو احناف کا نظریہ اور مذہب یہ ہے، محققین احناف ان کا نظریہ اور مذہب یہ ہے کہ مطلق امر کا موجب وجوب ہوتا ہے. ہاں، اگر کرینہ ہو تو جیسا کرینہ ایسا امر کا معنی متعین ہوگا. تو اس طرح امر کے بہت سارے معنی ہیں. بلاغت کے اندر بھی تم لوگوں نے کچھ امر کے معنی پڑھ لیے ہوں گے. تقریباً ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں امر کے کچھ 14 معنی بیان کروں گا کہ امر ان مختلف معنی کو ادا کرنے کے لیے آتا ہے. جیسا کرینہ اس طرح امر کا وہ معنی متعین ہوتا ہے. لیکن ایک بات ذہن نشین رہے کہ ان 14 معنی کے اندر امر کے معنی منحصر نہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت سے امر کے معنی ہیں. جو 14 مشہور امر کے معنی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں تاکہ امر کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہے. دیکھو، امر کا ایک معنی تو وجوب ہوتا ہے. صیغہ امر کے ذریعے مخاطب پر حکم کی تعمیل کو لازم کرنا ہوتا ہے. جیسے قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنا ہم پر واجب اور ضروری ہے. ٹھیک ہے. امر کا دوسرا معنی ارشاد اور نصح ہے. نون صاد ہا، النصح. نصح و ارشاد بھی امر کے معانی میں سے ایک معنی ہے.
नुस्ख और इरशाद किसको कहते हैं? यानी मुखलिसाना राय देना और हमदर्दी के साथ ऐसी रहनुमाई करना जिसमें मामूर का फ़ायदा हो। जैसे लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा था, या बुनैया अकीमिस्सला वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ये जितने भी अवामिर इस एक आयत के अंदर हैं वो सब अम्र, नुस्ख और इरशाद वाला माना बताने के लिए है। अब कोई ये इश्काल ना करे कि इस आयत का तर्जमा होता है, ए मेरे प्यारे बेटे नमाज कायम कर, या बुनैया अकीमिस्सला, ए मेरे प्यारे बेटे नमाज कायम कर। तो ये नमाज कायम करना तो वाजिब और ज़रूरी है, अम्र तो वजूब के लिए होना चाहिए। हम कहते हैं कि मकाम अगर वजूब का हो तो वजूब के लिए, लेकिन यहाँ पर लुकमान हकीम चूँकि बात कर रहे हैं और अपने बेटे से या बुनई कहकर बात कर रहे हैं कि मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे छोटे बच्चे, तो इससे ये बात मालूम होती है कि यहाँ पर अम्र जो है नुस्ख और इरशाद के लिए है, यानी मुखलिसाना राय देना मकसूद है और हमदर्दी के साथ ऐसी रहनुमाई करना मकसूद है जिसमें मामूर का फ़ायदा हो। अपने आप को बड़ा समझते हुए छोटे को हुक्म देना कि ये करना तुझ पर लाजिम, ये यहाँ पर मकसूद नहीं, ठीक है। तो ये नुस्ख और इरशाद की एक मिसाल थी। एक और मिसाल नुस्ख और इरशाद की तो बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस है कि हरगिज़ तुम में से कोई शख्स एक चप्पल के अंदर न चले, उसे चाहिए कि वो या तो दोनों चप्पलें पहन ले या दोनों चप्पलें उतार ले। दोनों चप्पलें पहनना, दोनों चप्पलें उतारना, ये जो हुक्म हुजूर ने दिया ना, ये अपने आप को बड़ा समझते हुए, सामने वाले को छोटा समझते हुए और ये समझते हुए कि ये काम करना तुझ पर लाजिम ही है, ये समझकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया, बल्कि मुखलिसाना राय देना हमदर्दी मकसूद है, ठीक है। इसी तरह कुरान के अंदर है अशहिदु ज़वी अदलिन मिनकुम, कि तुम जब कोई मामला करो तो अपने में से जो दो आदिल लोग हैं ना उनको गवाह बनाओ। ये गवाह बनाना कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन बना लो तो अच्छा है। ये अल्लाह राय दे रहा है, एक मशवरा दे रहा है ताकि लड़ाई झगड़ा आगे जाकर ना हो, ठीक है। तो ये सब नुस्ख और इरशाद के कबील से था। अम्र का तीसरा माना है इकराम, यानी कभी हुक्म दिया जाता है मुखातब का इकराम करने के लिए, जैसे आओ आओ, वेलकम। तो यहाँ पर जो आओ, ताल, तफद्दल, ये सब चीज़ें जो कही जाती है ना, ये सब अम्र का इकराम के माने में मुस्तमल होने की वजह से है। कुरान में है उदखुलूहा बिसलाम, ओ मेरे बंदो जन्नत में दाखिल हो जाओ सलामती के साथ, उदखुलूहा बिसलाम। तो यहाँ पर भी जो अल्लाह हुक्म दे रहा है, ये कोई अपना आप को बड़ा समझते हुए जन्नतियों को छोटा समझकर ए सब दाखिल हो जाओ जन्नत में जल्दी फटाफट, ये मकसूद नहीं बल्कि इकराम मकसूद है, ठीक है। चौथा माना जिसके लिए अम्र आता है वो है इबाहत, यानी सामे को किसी काम की मुमानात का वहम हो, ऐसे मौके पर काम के करने न करने का इख्तियार देना, ये बताना है काम कर सकते हो जायज़ है, तो इसके लिए भी अम्र आता है। जैसे एक मिसाल तो मैं दे चुका, वही था हलल तुम फस्ता दी, और एक और मिसाल तो सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में है कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, के सुबह तक तुम खा भी सकते हो पी भी सकते हो, सुबह तक तुम खा भी सकते हो पी भी सकते हो। हाँ, जब सुबह हो जाए तो तुमको रोज़ा रखना है, रोज़े की हालत में तुम ना खा सकते हो ना पी सकते हो। देखो शायद किसी को ये मुमानात का वहम हो कि रात के वक्त दिन की तरह ना खाना जायज़ है ना पीना जायज़ है, उस वहम को दूर करने के लिए यहाँ पर अल्लाह ने खाने और पीने का हुक्म दिया। ये बात बताने के लिए नहीं कि ये काम करना तुम पर लाजिम, यानी रात को खाना तुम पर लाजिम, नहीं खाओगे तब भी चलेगा, लेकिन ये बात बताने के लिए अल्लाह ने यहाँ पर अम्र का सेगा इस्तेमाल किया ताकि सामने वाले को ये बात मालूम हो जाए कि काम के करने ना करने का इख्तियार यहाँ दिया जा रहा है। अम्र का पाँचवा माना इम्तिनान है, एहसान जतलाने के लिए भी अम्र का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ने जो तुमको रिस्क दिया है उसमें से खाओ खाओ खाओ। अब अल्लाह यहाँ पर ये बात नहीं कहना चाहता कि मैं बड़ा तुम छोटे, खाना पड़ेगा, नहीं खाओगे तो मेरी तरफ से तुम पर अज़ाब आएगा। अल्लाह यहाँ पर ये बात नहीं कहना चाहता। अल्लाह दरअसल इससे एहसान जतलाना चाहता है कि खाओ, उन चीज़ों को खाओ जो तुम्हारे रब ने बतौर रिस्क
تم کو دی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر غور مقصود ہے۔ چھٹا معنی جس کے لیے امر آتا ہے وہ ہے احتقار، کبھی سامنے والے کی حقارت مقصود ہوتی ہے، حقارت کا معنی ادا کرنے کے لیے امر کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال قرآن کے اندر ہے کہ جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مسابقہ ہو رہا تھا، مقابلہ ہو رہا تھا۔ جادوگروں نے فرعون کی قسم کھا لی تھی کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم موسیٰ کو شکست دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا دگمگا گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، اے موسیٰ غلبہ تو ان جادوگروں پر تمہیں ہی حاصل کرنا ہے، ان جادوگروں سے ڈرو مت۔ تو جادوگروں نے پھر جب موسیٰ سے یہ بات کہی کہ دیکھو ہم شروع کرتے ہیں یہ کمپٹیشن، تم کو پہلے اپنی بات پیش کرنی ہو تو تم اپنی بات پیش کر لو، ہم کو ہمارا جادو پیش کرنا ہے پہلے تو ہم کو ہمارا جادو پہلے پیش کرنے دو، تو کون پہلے جاوے کون بعد میں جاوے۔ اس صورت میں ذرا ڈسکشن ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، القوا ما انتم ملکون، کیا کہا، القوا ما انتم ملکون، کہ جو چیز تم کو ڈالنی ہے نا وہ ڈال دو۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جو حکم دیا نا جادوگروں کو، وہ یہ سمجھ کر نہیں دیا کہ میں بڑا تم چھوٹے، تم کو اب ڈالنا ہی ہے تمہارا جادو، ورنہ اب تم تمہارا جادو پیش نہیں کرو گے تو میری طرف سے تم کو سخت عذاب ملے گا، یہ مقصود نہیں، بلکہ مقصود ان کی حقارت ہے کہ بھائی تم پوچھتے ہو کہ کون پہلے یہ کام شروع کرے، میں یا تم، تو بھائی تم کو جو کرنا ہو کرو، تم کو شروع کرنا ہو کرو، تم شروع کرو یا میں شروع کروں، غلبہ تو مجھے ہی ملنے والا ہے۔ احتکار یہاں پر مقصود ہے، اس لیے حضرت موسیٰ نے القو کا لفظ یہاں پر استعمال کیا۔ امر کے معنی میں سے ایک معنی تحدید ہے، یہ 7واں معنی ہے امر کا۔ امر کا ایک معنی تحدید ہے، تحدید کے لیے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بھی امر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مأمور سے عدم رضامندی کے موقع پر ڈرانا اور دھمکانا اگر مقصود ہو تو تحدید کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 30 میں ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اللہ یہاں پر لوگوں سے سخت ناراض ہے اور کہہ رہا ہے اے لوگوں مزے اڑا لو جو مزے اڑانے ہیں تم کو، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہاں پر قرینوں سے یہ بات معلوم چل رہی ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم مزہ اڑائیں، اللہ نے حکم دے دیا، اگر ہم اب مزے نہیں اڑائیں گے تو پھر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا کہ بھائی مزے اڑا، نہیں اڑائے گا تو سخت قسم کا عذاب تجھے ملے گا۔ یہ مقصود نہیں ہے، مقصود ڈرانا اور دھمکانا مقصود ہے کہ اب اگر تم نے مزے اڑائے نا تو سمجھ جانا کہ اب تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کر ہم بدلیں گے، کر لو جو کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے اے عملو ما شئتم، جو تم چاہو کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ سیاق و سباق یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ یہاں پر ڈرانا دھمکانا چاہتا ہے، حقیقت مقصود یہاں پر نہیں۔ امر کا ایک معنی تحدید بھی ہے۔ امر کا 8واں معنی تعجیز ہے، یعنی کسی کام کے کرنے پر قادر ہونے کے دعوے دار شخص کو، کسی کام کے کرنے پر قادر ہونے کے دعوے دار شخص کو محض عاجز اور بے بس ظاہر کرنے کے لیے حکم دینا، حالانکہ وہ کام اس کے بس میں نہ ہو۔ کسی کام کے کرنے پر قادر ہونے کے دعوے دار شخص کو محض عاجز اور بے بس ظاہر کرنے کے لیے حکم دینا، حالانکہ وہ کام اس کے بس میں نہ ہو۔ امر اس کے لیے بھی آتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو جو ہم نے ہمارے بندے محمد پر اتارا تو لے آؤ اس کی جیسی ایک صورت۔ اب یہاں اللہ یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ تم پر صورت کو لے آنا لازم، نہیں لے آؤ گے قرآن جیسی ایک صورت تو پھر میں تم سے ناراض۔ ارے ہم کہاں قرآن جیسی ایک صورت لے آ سکتے ہیں، کوئی نہیں لے آ سکتا قرآن جیسی ایک صورت، یہ کام ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ محض یہ حکم دے رہا ہے ہماری عاجزی ثابت کرنے کے لیے کہ جب تم قرآن کی ایک صورت کو لانے سے عاجز ہو تو یہ قرآن جو 114 صورتوں پر مشتمل ہے، اللہ نے اتنا زبردست کلام کیا، اس صورت میں تم کیوں شک کرتے؟ جب تم نہیں لا سکتے، حالانکہ تم تو پڑھے ہوئے ہو، لکھے ہوئے ہو، شعراء ہو، محمد تو امی ہے،
ان کی شان ہی یہ تھی کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا. جب تم ایک صورت نہیں لا سکتے، محمد نے 114 صورتیں کس طرح پیش کی؟ تو یہ تعجیز مقصود ہے یہاں پر. امر کا ایک معنی یہ بھی ہے. یہ 8 معنی ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئے. امر کا 9 نمبر کا معنی ہے تسخیر. کبھی امر کے ذریعے سے مذاق اڑانا بھی مقصود ہے. قرآن میں کونوا قردہ، ہو جاؤ بندر. قرآن میں کیا ہے؟ کونوا قردہ، ہو جاؤ بندر. یہاں پر اللہ نے یہ حکم دیا ان کی مذاق بنانے کے لیے. 10واں معنی امر کا تسویہ ہے، یعنی 2 معاملوں میں سے ایک کے دوسرے پر راجع ہونے کے گمان کے موقع پر دونوں ہی امروں کا برابری کے ساتھ حکم دینا. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ 2 معاملے برابر ہیں، اس فہم کو دور کرنا مقصود ہو. اس فہم کو دور کرنا مقصود ہو تو 2 معاملوں میں سے ایک کے دوسرے پر راجع ہونے کے گمان کے موقع پر دونوں ہی امروں کا برابری کے ساتھ حکم دینا، یہ تسویہ ہے. جیسے سورہ بنو اسرائیل کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا. اے نبی جی ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ تمہیں ایمان لانا ہو تو لاؤ، نہ لانا ہو تو مت لاؤ. لیکن یہ قرآن ایک ایسی زبردست کتاب ہے کہ جب تمہارے سامنے یہ کتاب آئے گی نا، تو چونکہ تم اللہ کی کتاب سے واقفیت پہلے حاصل کر ہی چکے ہو، تورات پڑھ ہی چکے ہو، انجیل پڑھ ہی چکے ہو، تو فوراً تم صدمے میں جاؤ گے. تمہارا ایمان والا ہونا نہ ہونا دونوں اس صورت میں برابر ہے. قرآن کا مضمون فصاحت اور بلاغت سے اتنا لبریز ہے، اس کے اندر اتنا اچھا مواد ہے کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ کی کتاب سے چونکہ تمہیں واقفیت ہے، خواہ وہ تورات ہو یا انجیل ہو، تم اس کے سامنے سر نگو ہوگے، نہ تم اس کے سامنے اپنا سر جھکاؤ گے. یہ بات تو طے ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر امر تسویہ بیان کرنے کے لیے آیا. ایک اور مثال ہے سورہ طور کی آیت نمبر 16 فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا. تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہیں عذاب دیا جائے گا اور ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے. یہاں پر بھی جو امر کا صیغہ ہے نا، وہ برابری ثابت کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کو صبر کرنا ہے نہ پھر صبر نہیں کرنا، نہ اگر کرو گے نہیں کرو گے تو اللہ راضی، اگر حکم کی تعمیل کرو گے تو اللہ راضی، حکم کی مخالفت کرو گے تو اللہ ناراض. یہ یہاں پر مقصود اور منشا نہیں، بلکہ مقصود اور منشا تسویہ قائم کرنا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ جہنم کے اندر اگر تم صبر کر کے بیٹھے رہے تو دنیاوی جیلوں کے اندر اس طرح صبر کر کے جو آدمی بیٹھا رہتا ہے، شرارت نہیں کرتا، چیختا چلاتا نہیں ہے، تو اس کی جیل کی مدت میں تخفیف ہوتی ہے، سزا میں تخفیف ہوتی ہے، تو اس طرح جہنم میں بھی تخفیف ہوگی. نہیں، تم صبر کرو نہ کرو، اب ختم سب معاملہ. دنیاوی زندگی ہم نے دی تھی، 60-70 سال تم کو دیے تھے، لیکن تم کو ایک مرتبہ بھی فرصت نہیں ملی میرا نام کہنے کی. ایک مرتبہ اللہ کہہ دیتے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتے، میں تم کو جنت میں داخل کر دیتا. لیکن اتنی بڑی زندگی 60-70 سال کی تم کو ملی، ایک مرتبہ بھی میں تم کو یاد نہیں آیا. اب تم صبر کرو یا نہ کرو، چیخو چلاؤ یا نہ چلاؤ، جو بھی ہو تم کو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دیا جائے گا. امر کا 11ویں نمبر کا معنی ہے تمنی. امر تمنی کے لیے آتا ہے، یعنی غیر ممکن الحصول یا غیر متوقع محبوب امر کو طلب کرنے کے لیے امر کا استعمال ہوتا ہے. دیکھو سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 160 میں، تقریباً 160 میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کا مقولہ نقل کیا ہے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اے ہمارے پروردگار تو نکال ہم کو جہنم سے، اگر ہم پھر واپس اب تیری نافرمانی کریں گے نا تو واقعتاً ہم ظالم ہوں گے، لیکن ابھی ہم کو جہنم سے نکال. اب کافر لوگ جہنم میں ایک مرتبہ جائیں گے تو کیا نکالے جائیں گے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ممکن الحصول ہو ہی نہیں سکتی، لیکن محبوب چیز ہے کہ سب لوگ جہنم سے نکلنا چاہیں گے. اب یہاں پر اللہ سے یہ لوگ طلب کر رہے ہیں، اخراج کو طلب کر رہے ہیں، خروج کو طلب کر رہے ہیں، تو کیا اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ اے اللہ تو ہم کو نکال، تو نہیں نکالے گا تو ہم تجھ سے ناراض ہو جائیں گے؟ یہ نہیں، بلکہ تمنی
کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ ہم کو تو نکال دے، اگر نکال دے گا تو یہ بہت بہتر ہوگا ہمارے لیے، ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک شاعر کہتا ہے یا لیل طل یا نو مزل، اے رات لمبی ہو جا، اے نیند ختم ہو جا۔ اب تم لوگ شاید سمجھو گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ ایک آدمی اپنی محبوبہ کے ساتھ ہوتا ہے، محبوبہ کے ساتھ ہوتا ہے رات کے وقت، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ رات لمبی ہو جائے اور نیند اڑ جاوے نا، نیند اڑے گی تبھی تو وہ محبوبہ پر تصرف قائم کر سکے گا۔ نہیں، رات لمبی ہوگی تو آدمی جتنا چاہے گا اتنا فائدہ اٹھائے گا، ورنہ اگر رات ہی شارٹ ہو آدمی کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے۔ اور اگر رات لمبی ہو لیکن نیند جلدی آ جاتی ہو تب بھی محبوبہ کے ساتھ محبت ہو نہیں سکے گی۔ تو ایک شاعر کہتا ہے آج تو محبت کرنی ہے، تو وہ کہتا ہے یا لیل طل یا نو مزل، اے رات لمبی ہو جا، اے نیند ختم ہو جا۔ اب رات لمبی ہونے کی ہے، رات لمبی نہیں ہونے کی، نیند ختم ہونے کی ہے، نیند ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ تو ایک بے اختیاری چیز ہے، جب وقت پر آنی ہوگی تو آئے گی۔ یہ تمنا کر رہا ہے امر کے ذریعے سے، یہ امر کے ذریعے سے تمنا کرنا ہوا۔ 12واں نمبر کا معنی امر ندب کے لیے آتا ہے، یعنی امر کے ذریعے سے استحباب کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کام نہیں کرو گے تب بھی چلے گا لیکن تعمیل حکم کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ جیسے قرآن میں ہے فکاتبوہم، کیا ان غلاموں کو مکاتب بنا لو، یعنی ان کے ساتھ مکاتبت کا معاملہ کر لو، یعنی اچھا ہے کر لو تو غلام کے لیے بھی آزادی کی ایک شکل پیدا ہو جائے گی اور اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، لیکن نہیں کرو گے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ فکاتبوہم امر ہے جو ندب کا معنی بتانے کے لیے آیا ہے۔ 13ویں نمبر کا معنی امر دعا کے لیے بھی آتا ہے، یعنی تواضع سے بندوں کا باری تعالیٰ کے حضور سوال کرنا، اس کے لیے بھی امر آتا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، 26، 27، 28، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے پالنہار میرا سینہ تو میرے لیے کھول دے، میرا معاملہ تو میرے لیے آسان کر دے۔ تو یہ سب امر جو اللہ کو دیے جا رہے ہیں یہ اس لیے نہیں دیے جا رہے کہ اللہ پر لازم ہے اب اس کو پورا کرنا، اللہ پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں ہوتی، یہ تو معتزلیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ ایک درخواست ہے، ایک دعا ہے، اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ امر کا دعا کے لیے استعمال ہونے کے معنی میں ہے۔ اور 14واں معنی امر کا وہ ہے التماس، یعنی مرتبے میں ہم پلے آدمی سے بلا تواضع نرمی کے ساتھ کسی چیز کا سوال کرنا امر کے ذریعے کبھی کبھی ہوتا ہے۔ جب امر اس معنی کے لیے استعمال ہو تو وہ التماس والا معنی ادا کرنے کے لیے وضع کیا جا رہا ہے۔ جیسے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی تھی تو ایک دوسرے کو حکم دیا تھا نے القوہ فی غیابۃ الجب، کنویں میں ڈال دو اس کو۔ اب ایک بھائی دوسرے بھائی سے یہ کہہ رہا ہے تو مرتبے میں ایک ہم پلہ شخص دوسرے شخص سے درخواست کر رہا ہے تو یہ التماس ہوا۔ یہ مراد نہیں ہوگا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو حکم دے رہا تھا ڈال اس کو کنویں میں ورنہ میں تیرے کو ڈال دوں گا کنویں میں، یہ مقصود تھا نہیں۔ مقصود تو ایک درخواست تھی کہ بھائی سب مل کر یہ سازش و پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ یوسف سے ہم کو نجات مل جائے۔ تو یہ القوہ کے اندر جو امر استعمال ہوا وہ التماس کے لیے استعمال ہوا۔ اسی طرح ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح، کہ اے ہارون تو ذرا پیچھے رہ جانا، قوم کا دھیان رکھنا، معاملہ درست رکھنا۔ اب یہاں پر ایک بھائی دوسرے بھائی کو حکم دے رہا ہے تو یہ التماس ہے۔ تو یہ امر کے چند معنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے، کرینہ جیسا ہوگا ایسا معنی متعین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی معنی ہیں لیکن طوالت کے خوف کی وجہ سے میں ان کو ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ اب تکرار کا بیان شروع کرنا ہے۔ فصل بحث فی ان الامر لا یقتضی التکرار، یہ فصل ہے بحث ہے اس سلسلے میں کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ فصل ہے اور ایک بحث ہے اس سلسلے میں کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ الامر بالفعل لا یقتضی التکرار، الامر بالفعل لا یقتضی التکرار، کسی کام کا حکم کرنا، الامر بالفعل کسی کام کا حکم کرنا
یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی مأمور بھی فعل کو بار بار ادا کرنے کا تقاضا نہیں کرتا۔ کسی کام کا حکم کرنا مأمور بھی فعل کو بار بار ادا کرنے کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ بحث سمجھنے سے پہلے ہم پہلے یہ سمجھیں کہ تکرار کس کو کہتے ہیں۔ تکرار ایک کام کو بار بار کرنے کو کہتے ہیں۔ تکرار ایک کام کو بار بار کرنے کو کہتے ہیں۔ تفصیل شروع کی جائے اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لو کہ یہاں پر امر سے مراد مطلق امر ہیں جو عموم اور خصوص کے قرینے سے خالی ہو۔ کوئی قرینہ ایسا نہ ہو جو یہ بات بتا رہا ہو کہ یہ امر عموم کے لیے ہے، کوئی قرینہ ایسا نہ ہو جو یہ بات بتا رہا ہو کہ یہ امر خصوص کے لیے، تو اس امر مطلق کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ ورنہ اگر امر مقید ہونے عموم کے ساتھ خصوص کے ساتھ، تو جیسی قید ایسا امر، لہٰذا اگر قید کے اندر تکرار ہے تو امر کے اندر بھی تکرار ہوگا۔ تو یہاں پر جو امر کی بات ہو رہی ہے نا، وہ امر مطلق کی بات ہو رہی ہے۔ اب امر جو مطلق ہو، کیا یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ 4 قول آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا قول عبد القادر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ عبد القادر بغدادی اور ابو اسحاق اسفرائینی وہ یہ کہتے ہیں کہ امر مطلق جو عموم اور خصوص کے قرینے سے خالی ہو وہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امر مطلق جو عموم اور خصوص کے قرینے سے خالی ہو وہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے، یعنی تکرار امر کا موجب، امر کا حکم اور امر کا مقتضا ہے، تکرار ہوگی اس میں۔ یہ لوگ دراصل ابو ہریرہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور لوگوں کو حج پر آمادہ کیا اور کہا اے لوگوں حج ادا کیا کرو، فحجو، تم حج ادا کرو۔ کیا کہا؟ فحجو، تم حج ادا کرو۔ ایک آدمی مجمع کے اندر تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ادا کرنا زندگی میں 1 سال ہی ہم پر لازم ہے یا ہر سال لازم ہے؟ کیا حج ادا کرنا زندگی میں 1 مرتبہ ہی ہم پر لازم ہے یا ہر سال ہم پر حج ادا کرنا لازم ہے؟ تو حضور نے کچھ جواب دیا نہیں۔ اس نے پھر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ادا کرنا ہر سال ہم پر لازم ہے؟ حضور نے کچھ جواب دیا نہیں۔ اس نے پھر سوال کیا 3 مرتبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہم پر حج ادا کرنا لازم ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا نہیں تیرے اس سوال پر، اگر میں نعم کہہ دیتا تیرے اس سوال پر، تو اس صورت میں ہر سال تم لوگوں پر حج ادا کرنا لازم، ضروری اور فرض ہو جاتا۔ لیکن میں نے چونکہ نعم کہا نہیں، لہٰذا ہر سال تم پر حج ادا کرنا لازم نہیں ہے، زندگی میں فقط 1 مرتبہ حج ادا کرنا تم پر لازم ہے۔ اب عبد القادر بغدادی اور ابو اسحاق اسفرائینی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس طرح کہ دیکھو سوال کرنے والا آدمی اہل زبان تھا، عربی زبان کو جانتا تھا، اس نے امر سے تکرار کو سمجھا، فحجو والے امر سے اس نے تکرار کو سمجھا، تبھی تو وہ استفسار پر آمدہ ہوا، برانگیختہ ہوا۔ حضور نے جب کہا فحجو، تم حج ادا کرو، تو اس نے فوراً امر کا صیغہ سن کر یہ بات سمجھی کہ امر تو تکرار کا تقاضا کرتا ہے، تو کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہم پر حج واجب ہے؟ اگر امر تکرار کا تقاضا نہ کرتا تو استفسار کی کوئی نوبت ہی نہ آتی، وہ آدمی کچھ پوچھتا ہی نہیں کہ بھائی زندگی میں 1 ہی مرتبہ ہم پر فرض اور لازم ہے، ہر مرتبہ ہم پر فرض اور لازم نہیں، ہر سال ہم پر فرض اور لازم نہیں۔ لیکن دیکھو یہاں پر جو سوال کرنے والا ہے وہ اہل زبان تھا، اس نے امر سے تکرار کو سمجھا، اسی لیے اس نے پھر استفسار کیا۔ اگر امر تکرار کا تقاضا نہ کرتا تو استفسار کی نوبت ہی نہ آتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت تفصیلی بھی ہوتی نہیں،
کہ حضور پھر خاموش رہے اور پھر اس نے واپس سوال کیا حضور خاموش رہے، نہ پھر حضور نے وضاحت کی کہ بھائی نہیں، ہر سال حج تم پر لازم نہیں ہے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ تم پر لازم ہے. ٹھیک ہے. احناف جو ہیں، جیسا کہ یہاں پر صاحب اصول الشاشی نے بھی یہ بات بیان کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. تو انہوں نے عبد القادر بغدادی اور ابو اسحاق اسفرائینی کو جواب اس طرح دیا ہے کہ یہاں پر دراصل اس نے اس چیز کو بنیاد بنا کر سوال نہیں کیا تھا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے. وہ تو جانتا تھا کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. دراصل سوال پر ابھارنے والی چیز ایک دوسری تھی. دیکھو حج کا سبب کیا ہے نے، اس میں وہ آدمی ذرا الجھا ہوا تھا. سوال کرنے والا آدمی حج کے سبب کے اندر الجھا ہوا تھا کہ حج کا سبب کیا ہے. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حج کا سبب یا تو وقت ہوگا یا بیت اللہ ہوگا. اگر حج کا سبب وقت ہے، یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، تو یہ چونکہ سال میں آتے رہتے ہیں، یہ چونکہ متعدد ہوتے ہیں، تو سبب کے متعدد ہونے کی وجہ سے مسبب بھی متعدد ہونا چاہیے. تو وہ یہ سمجھا کہ اگر حج کا سبب وقت ہوگا تو وقت چونکہ سال میں ایک مرتبہ آتا رہتا ہے، تو سال میں پھر ایک مرتبہ حج بھی واجب اور لازم ہر مرتبہ ہونا چاہیے. اور اگر بیت اللہ ہی حج کا سبب ہے تو بیت اللہ ایک ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج زندگی میں فقط ایک مرتبہ کرنا لازم اور ضروری ہے. تو سبب کے اندر چونکہ اس کو شک تھا نا کہ وقت ہے یا بیت اللہ ہے، اس لیے اس نے سوال کیا. اس لیے اس نے سوال نہیں کیا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے لہٰذا ہر سال واجب ہونا چاہیے. تو اے اللہ کے رسول، کیا یہ بات واقعتاً ہے کہ ہر سال حج کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے؟ تو سوال کرنے کا جو منشا تھا وہ یہ لوگ سمجھ نہ پائے. ٹھیک ہے. احناف کی طرف سے ایک جواب یہ ہے، یا احناف یہ کہتے ہیں کہ بھئی چلو مان لیتے ہیں یہ بات کہ یہاں پر اس نے یہ سمجھا تھا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، لیکن وہ شارع تھوڑی ہے. اس نے یہ سمجھا تھا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے لیکن وہ شارع تھوڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی یا نہیں کی کہ یہاں پر امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا؟ تو حضور کی بات کو مانیں گے ہم اور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. اور اگر ہم کو یہ بات ماننی ہو کہ امر سے یہاں پر تکرار کا تقاضا ہو جاتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام کہتے، تو ہم کہتے اس وقت تکرار امر سے ثابت نہ ہوتا بلکہ نام سے ثابت ہوتا. اس وقت تکرار امر سے ثابت نہ ہوتا بلکہ نام سے تکرار ثابت ہوتا. لہٰذا تمہارا یہ کہنا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے وہ تو فی نفسی صحیح ہے ہی نہیں. میں یہ بات سمجھا سکا آپ لوگوں کو؟ یہ تو ایک قول تھا. کس کا تھا؟ عبد القادر بغدادی کا قول اور ابو اسحاق اسفرائینی کا قول. وہ یہ کہتے تھے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا لیکن احتمال رکھتا ہے. امر کا مقتضا تکرار نہیں ہے لیکن امر کا محتمل تکرار ہے. اب مقتضا اور محتمل میں کیا فرق؟ مقتضا وہ ہوتا ہے جو بلا نیت ثابت ہو جائے اور محتمل وہ ہوتا ہے جو نیت کے ساتھ ثابت ہو. مقتضا وہ ہوتا ہے جو بلا نیت ثابت ہو اور محتمل وہ ہوتا ہے جو نیت کے ساتھ ثابت ہو، نیت بغیر وہ ثابت نہ ہو. امام شافعی یہ کہتے ہیں امر کے اندر جب نیت نہ ہو تو وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرے گا کیونکہ امر کا مقتضا تکرار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی تکرار کی نیت کر لے رہے تو امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ امر کا محتمل تکرار ہے. ایسا امام شافعی کا مذہب ہے. احناف یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو یہ سمجھنا کہ امر کا محتمل تکرار ہے اور امر کے اندر تکرار کا احتمال ہے، اس طرح کی کوئی نیت کر لے تو اس میں تکرار آ جاتی ہے. تو یہ تو ہر چیز کے اندر ہوگا نا، یہ تو پھر ہر چیز کے اندر ہوگا.
احتمال تو ہر چیز کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہی احتمال معتبر ہوتا ہے جو دلیل سے پیدا ہو. جو احتمال بغیر دلیل کے پیدا ہو نا اس کا اعتبار نہیں ہوتا. جو احتمال دلیل سے پیدا ہو وہی احتمال معتبر ہوتا ہے. جو احتمال بغیر دلیل کے پیدا ہو نا اس احتمال کا ہم کوئی اعتبار نہیں کرتے. تو یہاں تکرار کو امر کا محتمل ماننا، تکرار کو امر کا محتمل ماننا فقط اپنی عقل سے، دلیل کے بغیر، تو اس صورت میں ہم اس احتمال کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امر کا محتمل تکرار ہے. ہاں اگر وہ مقید ہو جاوے تو پھر اس میں تکرار آ سکتی ہے، لیکن وہ تو تقید کی وجہ سے نا ہم نفس سیغے کے بارے میں غور کریں، نہ وہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ اس میں تکرار کا احتمال ہے. اب اگرچہ عقلی اعتبار سے تکرار کا احتمال ہے، ہم کہتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک ہے، وہ بغیر دلیل ہے. دلیل ہو تو احتمال کا اعتبار، ورنہ اس کا کوئی اعتبار نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دراصل یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب آدمی مثلا اجرب کہتا ہے کہ تو مار، تو دراصل وہ اختصار سے کام چلا رہے. وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اطلب من کا ضربن. جب آدمی اجرب کہتا ہے تو وہ دراصل کیا کہنا چاہتا ہے؟ اطلب من کا ضربن، تو مار. وہ دراصل اس سے کہنا چاہتا ہے کہ میں تجھ سے مار کو طلب کر رہا ہوں. اب یہاں پر امام شافعی کہتے ہیں کہ دیکھو ضربن کا لفظ آیا، ضربن نکیرہ ہے، لہٰذا یہ نکیرہ ہے تو عموم کا تقاضا کرے گا. اب اگرچہ یہ نکیرہ تحت النفی نہیں ہے، نکیرہ تحت الاثبات ہے، لیکن پھر بھی عموم کا احتمال اس کے اندر ہے. جب مطول عبارت کے اندر عموم کا احتمال ہے تو جو مختصر عبارت ہوگی اجرب اس کے اندر بھی عموم کا احتمال ہوگا. اور اسی کو تو ہم تکرار کہتے ہیں کہ تکرار میں عموم ہوتا ہے. لہٰذا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امر کے اندر تکرار کا تقاضا تو نہیں ہے لیکن تکرار کا احتمال ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ طویل عبارت نکالی، مختصر عبارت نکالی، اور اس سے پھر تکرار کا احتمال پیدا کرنا، یہ سب ایسی چیزیں جو دلیل اپنے نہیں کہہ سکتے نا، اپنے اس کو دلیل نہیں کہہ سکتے. معرفہ نکیرہ یہ کس کی قسم ہے؟ اسم کی قسم ہے نا. یہ اجرب فعل کے اندر ضرب اسم کا تم لحاظ رکھو جو طویل عبارت کے اندر نکل رہا تھا، اور اس کے نکیرہ کو پھر فعل کے اندر تم ثابت کرو، حالانکہ فعل تو نہ معرفہ ہوتا ہے نہ نکیرہ ہوتا ہے. معرفہ نکیرہ تو اسم کی قسم ہے نا کہ اسم عموم خصوص کے اعتبار سے یا تو معرفہ ہوگا یا نکیرہ ہوگا. یہاں پر انہوں نے ایک مختصر عبارت لی اجرب، اس کی لمبی عبارت نکالی، اس لمبی عبارت میں ضرب اسم نکلتا تھا، اس کو انہوں نے نکیرہ فرض کر لیا، اور پھر اس نکیرہ کے ذریعے سے مختصر عبارت کے اندر بھی نکیرہ لے آئے، اور یہ کہا کہ یہ نکیرہ چونکہ اس بات کے تحت تھا، اس سے اگرچہ یہ عموم حقیقی عموم نہیں ہے لیکن احتمال تو اس کے اندر عموم کا ہے کیونکہ نکیرہ ہے یہ، لہٰذا فعل کے اندر بھی عموم آئے گا. تم فعل میں عموم پیدا کر رہے ہو، حالانکہ عموم خصوص تو اسم میں پیدا ہوتے ہیں، فعل میں نہیں پیدا ہوتے، امر میں پیدا نہیں ہوتے. لہٰذا یہ سب چیزیں بغیر دلیل کے سب احتمالات ہیں، ان کا ہم کوئی اعتبار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تیسرا مذہب بعض احناف اور بعض شوافی کا مذہب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو امر جب معلق بالشرط ہو یا موصوف بالصفت ہو، امر جب معلق بالشرط ہو یا موصوف بالصفت ہو تو پھر یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے، ورنہ یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. جیسے انہوں نے مثال دی وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو تو خوب پاک صاف ہو جاؤ، پاکی صافی حاصل کر لو، یعنی غسل کر لو. اگر تم جنوبی ہو تو تم غسل کر لو. تو اب آدمی جب بھی جنوبی ہوگا تب آدمی غسل کرے گا. امر میں تکرار ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تکرار اس لیے کیونکہ یہ معلق بالشرط ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا شرط آیا نا اور امر اس پر معلق ہے، اس لیے جب بھی شرط پایا جائے گا نا تب امر کا تکرار ہوگا. یہ بعض احناف و شوافی یہ کہتے ہیں. اسی طرح اگر امر موصوف بالصفت ہو نا تب بھی جب بھی صفت پائی جائے گی امر جو ہے وہ مقرر ہوگا، تکرار کا تقاضا کرے گا. جیسے الزانیۃ والزانی فاجلدوا
کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ تو جب بھی زنا پایا جائے گا کوڑے لگائیں گے ہم، جب بھی زنا ہوگا تب کوڑے لگائیں گے۔ تو امر مقرر ہوا کیوں؟ صفت زنا کی مقرر ہو رہی ہے اس لیے۔ تو بعض احناف و شوافی یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہے امر واقعتاً مقرر ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ کہنا کہ امر تکرار کا تقاضا کر رہا ہے یہ صحیح نہیں، بلکہ یہاں پر تکرار کا تقاضا امر کے صیغے سے نہیں ہو رہا، بلکہ شرط اور وصف کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں پر شرط اور جو وصف ہے وہ دراصل علت اور سبب بن رہا ہے، اور سبب مسبب کا تقاضا کرتا ہے، علت معلول کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہاں پر شرط اور وصف تکرار کا تقاضا کر رہا ہے اور امر اس کی وجہ سے مقرر ہو رہا ہے۔ امر کا صیغہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے، یہ بات اس سے ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ مذہب بھی صحیح نہیں۔ محققین احناف کا مذہب جس کو صاحب اصول الشاشی نے یہاں پر بیان کیا ہے، چوتھا قول معتبر قول وہ یہ ہے کہ امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، یعنی صیغہ فی نفسی تکرار کا احتمال نہیں رکھتا، خواہ وہ معلق بالشرط ہو، موصوف بالصفت ہو، جو بھی ہو، صیغہ جو امر کا ہے وہ تکرار کا تقاضا کبھی کرے گا نہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی فعل مأمور بھی کو ایک بار بجا لانا کافی ہے، بار بار اس کو بجا لانا ضروری نہیں ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ تو دلیل انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر آئے گی۔ یہ جو عبارت ہے نا لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ طلب تحقیق الفعل علی سبیل الاختصار، یہ دلیل ہے اس مذہب کی، وہ انشاءاللہ اپنے کل پڑھیں گے۔